बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नाम बचाता है मुझे रंजो अलम से, एक नाम बचाता है मुझे रंजो अलम से, एक ज़ात है जो मुझको बिखरने नहीं देती। कोई और बचाए न बचाए मुझे नासिर, कोई और बचाए न बचाए मुझे नासिर, एक नात ही सरकार की मुझे मरने नहीं देती। एक नात ही सरकार की मुझे मरने नहीं देती। नाज़रीन गिरामी, 94 न्यूज़ का स्टूडियो और महासीने नात का सिलसिला जिससे आप शनासा हैं, बहुत से प्रोग्राम महासीने नात के इसी सेट से हम पहले कर चुके हैं। मुकाबला महासीने नात के बाद आज एक बार फिर उसी सिलसिले को लिए हुए मिर्ज़ा हसन बिलाल और मोहतरम जनाब सैयद फैज़ुल हसन काज़मी साहिब आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इश्क अपने दिल में रखने वाले अपनी मोहब्बतों का इजहार मुख्तलिफ़ तरह से करते हैं। कोई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार अपने अमल से करता है, अपने किरदार से करता है, और शायद नहीं बल्कि यकीनन यही सबसे बेहतरीन तरीक़ा है कि इंसान का अमल और उसका किरदार आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मोहब्बत का मज़हर होना चाहिए। लेकिन फिर कुछ हम जैसे कुताहबीन भी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से मोहब्बत का दम भरते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बातें करते हैं और समझते हैं कि यही हमारा असासा है, और यकीनन ऐसी ही बात है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर, आपकी गुफ्तगू, आपकी बातें, आपके औसाफ, आपके कमालात, आपके शुमाइल व खसाइल का बयान, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। वैसे तो हमारे पास ना कोई अमल है, ना हमारा किरदार इतना पुख्ता है, लेकिन यही एक असासा है और यही एक सबसे कीमती शय है जो हमारी भी कीमत बनाए हुए है। नाज़रीन गिरामी, आज एक बार फिर 94 के स्टूडियो में हमारे साथ एक मेहमान नात खान मौजूद हैं। आज हमने राफ़िया को 94 न्यूज़ के स्टूडियो में मदऊ किया नात पढ़ने के लिए। ये वो बच्ची है जो जिस्मानी तौर पर कुछ माजूर है, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सिफ़त व सना बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ में करती हैं। हमने इस बच्ची को जब मदऊ किया तो इसके वालिदैन जो हैं वो इसके साथ तशरीफ़ लाए। जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो हमें पता चला कि इसकी वालिदा जो हैं वो भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सनाख़ा हैं, और वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मिदहत, आपकी सिफ़त व सना बड़े ही खूबसूरत और दिलावेज़ अंदाज़ में करती हैं। और फिर इस बच्ची के जो वालिद हैं चौधरी मोहम्मद अशरफ साहिब, वो उनका शोबा जो है वो वकालत है, वो एडवोकेट हैं, लेकिन वो भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मोहब्बत के गुण गाते हैं, और हर जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का नाम लेवा बनकर जहाँ भी जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नाम लेवा बनकर जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला जब किसी इंसान से कोई चीज़ लेता है या किसी को कोई चीज़ कम देता है तो अल्लाह ताला उस इंसान को उतना ही हसास बना देता है। उस इंसान की गुफ्तगू से, उसके मुख्तलिफ़ आदात से, उसके अतवार से वो कमी जो है, एक तरफ तो हमें कमी महसूस होती है, लेकिन दूसरी तरफ वो उसकी दूसरी जो सलाहियतें हैं और उसमें जो दूसरी खुसूसियात मौजूद हैं उनमें निखार का बाइस बनती है। हमारा मौजू चूँकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सिफ़त व सना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मोहब्बत और मोहब्बत का इजहार जब नात की सूरत में होता है और फिर इंसान में कोई कमी भी हो
تو پھر وہ محبت جو ہے اور اس کا اظہار اپنے جوبن پر ہوتا ہے۔ انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور آپ کی صفت و ثنا جب کرتا ہے تو درد، کسک، تڑپ نہ صرف اس کے لہجے بلکہ اس کے جسم، اس کی زبان اور اس کی آنکھوں سے ٹپکتی ہے۔ اقبال عظیم کا ایک شعر قبلہ شاہ صاحب وہ کہتے ہیں، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ اقبال عظیم وہ شاعر ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ نعت خواں ہیں اور نعت گو ہیں جو بصارت سے محروم تھے۔ ان کے پاس آنکھیں نہیں تھیں، پروفیسر تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور صفت و ثنا کرتے تو پھر وہ کمی محسوس نہیں ہونے دیتے۔ یوں لگتا کہ روضہ رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در انور کی جالیاں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں اور وہ انہیں بیان کر رہے ہوں۔ ان کے اشعار، بہت سے اشعار ایسے ہیں جن سے یہ سب کچھ ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ جی مرزا صاحب بالکل۔ اقبال عظیم صاحب چونکہ درس و تدریس کے شعبے سے ہی وابستہ تھے، تو ود دا پیسج آف ٹائم آپ اپنی جب آخری ایام کے اندر تھے، کچھ سالوں میں ان کی جو ہے وہ بصارت وہ آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو گئی، اور اسی کے بعد جو انہوں نے کلام لکھے وہ کچھ وہی سارے کلام وہ کہتے ہیں نا شہرۂ آفاق کلام بنے۔ جی جی، ان کو جو شہرت ملی، جس میں بہت ایک مشہور کلام زبان زد عام ہے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار آپ نے کلام لکھے، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نذر کیا دوں۔ اور پھر آج رافعہ جو ہیں، ان کا بھی جو مسئلہ ہے، ان کے ساتھ جو معذوری کا سلسلہ ہے وہ بھی ان کی ٹانگوں سے ہے۔ اور اقبال عظیم صاحب کا وہ کلام جو آپ جس کا شعر پڑھ رہے ہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ فاصلے جو ہیں یہ رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اور اصل چیز جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبت ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی طاقت انسان کے پاس یہی ہے، اور اگر یہ محبت انسان کے پاس ہے تو سمجھے کہ وہ سب سے بڑا باصلاحیت ہے۔ بالکل ایسے، اسے کوئی معذوری نہیں ہے، وہ کسی قسم کی ڈسیبلٹی جو ہے اس کو خود پر طاری نہیں ہونے دے گا۔ یہ نعت ایسی طاقت اور ایسی رحمت اور ایسی برکت جو ہے انسان کو دے دیتی ہے کہ انسان، جیسے آپ اقبال عظیم صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، تو ان کا اگر ہم لہجہ جب دیکھتے ہیں نا، تو بات کرتے ہوئے، شعر کو لکھتے ہوئے، کہ محبت اس قدر وہ سرشار ہے محبت سے کہ بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ جو دیدہ ور بھی نہیں کر سکتے وہ میں کر سکتا ہوں، وہ میں کر سکتا ہوں۔ بالکل ایسے ہی انہوں نے ایک دو اشعار میں یہ بات لکھی خود کہ جو میں دیکھ پا رہا ہوں وہ آپ لوگ نہیں دیکھ پا رہے۔ بالکل ایسے ہی، اور جیسے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھ۔ تو بس وہ اس حوالے سے ہی ان کے تڑپ رہی، اور یہی چیز رہی، کہیں پہ بھی ان کی معذوری محسوس نہیں ہوئی۔ اور ایک چیز وحید الدین، مولانا وحید الدین نے ان کے بارے میں کہا کہ چونکہ وہ ان کے پاس بصارت نہیں تھی، تو اس کیفیت اور جذبے کے ساتھ جب وہ کوئی کلام لکھتے تھے، وہ یقیناً کوئی اور انسان نہیں لکھ سکتا بالکل ایسے جو دیکھ سکتا ہو۔ یعنی بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کوئی ایسی چیز لے لیتا ہے تو اس کے بدلے کوئی ایسا احساس اور ایسا جذبہ دے دیتا ہے کہ جو جس کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ بالکل ایسی ایک انمول چیز انسان کو اللہ کی طرف سے عطا۔ اچھا، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ ایسا مسئلہ تو نہیں تھا، لیکن یہ احساس ان کی گفتگو سے ہمیں ملتا ہے۔ اور جب حضرت علی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت اویس کرنی کے پاس پہنچے تو انہوں نے پتہ ہی کیا سوال کیا؟ حضرت اویس کرنی نے ان سے سوال کیا، کیا آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے بتائیں۔ حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، انہوں نے ایک اجمالی خاکہ بیان کیا، لیکن
حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اپنی ظاہری آنکھوں سے نہ کر سکے تھے، آپ سے دور رہے تھے، انہیں اتفاق نہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی تمام جزیات جو ہیں وہ بیان فرما دیں۔ میرا خیال ہے میں ایک اقبال عظیم صاحب کا شعر ہے وہ سنا کر آج اپنی بیٹی رافعہ شہزادی سے نعت سنتے ہیں۔ جی جی، اقبال عظیم فرماتے ہیں کہ بے نگاہی پہ میری نہ جائیں، واہ، بے نگاہی پہ میری نہ جائیں، دیدہ ور میرے نزدیک آئیں، سبحان اللہ، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں۔ واہ، تو دیکھیں نا یہ جو جس اعتماد کے ساتھ یہ لفظ کہے گئے ہیں، کہیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ انسان کسی معذوری کو محسوس کر رہا ہے۔ تو اسی دعا کے ساتھ ہم رافعہ بیٹی کو بھی کہیں گے کہ کبھی بھی زندگی میں اس چیز کو محسوس نہیں کرنا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبت ہے یہ آپ کو طاقت دے گی، اور آپ ہر میدان کے اندر انشاءاللہ اسی موٹیویشن کے ساتھ، جیسے آج آپ یہاں پہ 94 نیوز کے اسٹوڈیو میں آئی ہیں، آپ زندگی کے کئی میدان جو ہیں اس کے اندر جائیں گی اور انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گی۔ تو آج ہمیں آپ کون سی نعت سنانا چاہ رہی ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، حسب رب جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، حسب رب جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، حسب رب جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، وہ تو بلال حبشی ہے، سرور جی کے پیارے ہیں، دنیا کے ہر عاشق کے آنکھوں کے وہ تارے ہیں، ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پر رکھا پتھر، پھر بھی زبان پر جاری تھا لا الہ الا اللہ، حسب رب جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھے، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی، بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک ہوتا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ، حسب رب جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا شاہ صاحب، میں دیکھ رہا تھا کہ بچی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرا تھی، تو
ایک کمزوری اس کے ہاتھوں سے اور اس کے اعضاء سے جو ہے اس کا اظہار ہو رہا تھا. مطلب مائک ہے اور مائک کو پکڑ رہی تھی، دونوں ہاتھوں کے سہارے سے وہ پکڑ رہی تھی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت ہے کہ پھر بھی اس کمزوری کے ہوتے ہوئے یہ بچی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوان ہے اور آپ کی مدح سرائی کرتی ہے. محمد اشرف صاحب رافعہ کے والد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین گرامی، محمد اشرف صاحب سینے پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کا نقش لگا رکھا ہے، تو میرے ذہن میں وہ شعر آ گیا جی، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے دل بے قرار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. آج یہ بھی نقش نالے پاک کو اپنے سینے پہ سجائے ہوئے ہیں تو یقیناً یہ بھی یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ آج میں بھی تاجدار ہوں، آج یہ سعادت مجھے بھی نصیب ہوئی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا کے ایک پروگرام میں شامل ہونے کی، اور پھر اس بچی کے والد کا اعزاز بھی انہیں حاصل ہے. تو محمد اشرف صاحب، رافعہ کب سے نعت پڑھ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو سید فیض اللہ حسن صاحب اور چینل 94 نیوز کے تمام انتظامیہ کو اس اپرچونٹی فراہم کرنے پر میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اور میری پوری فیملی کو یہ سعادت بخشی کہ ہمیں اتنے خوبصورت پروگرام واصنات میں شرکت کا موقع فراہم کیا. تو میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں. تو جیسا کہ ہر مسلمان کا جو مان کا محور مرکز ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. بے شک یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کسی گھرانے میں کہ ان کے ایک دین کے ساتھ وابستگی ہو اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی ہو وہاں پہ. تو الحمدللہ بڑا اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میرے گھر میں جب صبح فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو سارے اپنے اپنے مسلے پہ بیٹھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس کا سارا کریڈٹ میری مسز جبین اشرف کو جاتا ہے کہ انہوں نے خود، چونکہ وہ سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اٹھ کر نعت پڑھتی ہیں بلند آواز سے. اسی آواز سے پھر دوسرے بچے بھی اٹھتے ہیں، پھر اسی دوسرے بچوں کے اندر بھی وہی پھر وہ جو ماں باپ کی جو عادات ہیں وہ بناتی ہیں. تو وہ ہمیں دیکھ کر میری کیونکہ اتنی آواز اچھی نہیں ہے، میں بھی ثناخوانی کرتا ہوں لیکن میری اتنی آواز اچھی نہیں ہے جتنی میری مسز کی ہے. تو وہ ہم سارے محظوظ بھی ہوتے ہیں، پھر اس کو سنتے ہیں تو وہ پھر میرے بچوں کے اندر وہ ایک وہی جذبہ، وہی تڑپ، وہی محبت، وہی لگن پرورش پا رہی ہے. تو سارے بچے میرے جب اٹھتے ہیں صبح تو وہ اسی طریقے سے اپنی ماں کو فالو کرتے ہوئے نماز پڑھنے کے بعد نعت پڑھتے ہیں. یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان بچوں کو نعت کی گھٹی ملی ہے. یہ بچے جب چھوٹے تھے ان کی والدہ محترمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور صفت و ثنا کے اور گلہائے عقیدت کے تحائف پیش کرتی تھی، تو یہ بچے وہیں سے سن کر انہوں نے وہیں سے تربیت پائی ہے. بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اور وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، بڑی کم سینی سے میں نے ہے یہ نعت پڑھنا سیکھا. تو اگر ماں باپ ہی سکھانے والے مل جائیں اور ایسا ماحول مل جائے تو یقیناً بیٹا آپ خوش قسمت ہو اور اس پہ آپ کو ناز ہونا چاہیے. تو کیوں نہ اگر ہم رافعہ شہزادی کی جو والدہ آج چونکہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جی کیوں نہیں، ضرور انشاءاللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سنیں. جی زمین آسمان میں مکان لا مقام سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ. کوئی آپ سا نہیں ہے
مکان لا مکان میں سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا کر تم بتاؤ کہ ایسا کسی کو ملا ہے نہیں ہے نہیں ہے سبحان اللہ سبھی انبیاء دے رہے گواہی وفادار ہے مصطفیٰ کے الہی جو بنتا نہیں ہے میرے مصطفیٰ کا وہ بندہ خدا کا نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مکان میں سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت پڑھا ہے رافعہ. آپ یقیناً اس حوالے سے بھی خوش قسمت ہیں کہ اتنی خوبصورت آواز اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا سلیقے کے ساتھ جی بالکل ایسے ہی اور وہ جانتی ہیں کہ نعت کیسے پڑھی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی یقیناً آپ کو گھر کے اندر ہی ایک نعت اکیڈمی بھی مل گئی ہے. تو ماشاءاللہ ایک شعر میں اس حوالے سے ضرور پڑھوں گا کہ خدا کے فضل کا ایک شاہکار ہم بھی ہیں. خدا کے فضل کا ایک شاہکار ہم بھی ہیں کیونکہ گدائے سید عالی وقار ہم بھی ہیں. سبحان اللہ. یہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے اور اسی کی یہ ساری برکتیں ہیں. رافعہ بیٹی، رافعہ کی والدہ محترمہ اور رافعہ کے والد محمد اشرف، آپ سب کا بہت شکریہ. آج آپ جہاں تشریف لائے اور بڑی خوشی ہوئی رافعہ کے ساتھ آپ کو نعت پڑھتے ہوئے دیکھ کر، اور محمد اشرف صاحب کا جو نعت سے تعلق ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت جن خوبصورت اور سادے الفاظ میں انہوں نے کیا، اسے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ پوری فیملی کو، پورے خاندان کو سلامت رکھے. اور میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ جس طرح آپ جتنے اچھے طریقے اور سلیقے سے نعت پڑھتی ہیں، آپ یہ فیض جو ہے اسے عام کریں. صرف اپنے بچوں تک اسے محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے ارد گرد جو بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، چھوٹے معصوم، ان بچوں میں بھی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق اجاگر کریں، نعت کا سلیقہ سکھائیں. ناظرین گرامی، مقابلہ محاسن نعت جب 94 اسٹوڈیو سے محاسن نعت کے سیٹ پر ہو رہا تھا تو اس میں بھی اس بار 2 بچیاں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل تھیں. کائنات فاطمہ اور اسماء امتیاز دونوں ہی بہت خوبصورت پڑھنے والی تھیں. اور ان بچیوں کے اس سیٹ پر آنے سے شاہ صاحب یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ اس کے بعد جو پہلا پروگرام ہو رہا ہے اس میں بھی جو بچی ہے اور خواتین جو ہیں یہ ہمارے پروگرام کا حصہ بن رہی ہیں. اور اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے
کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو اظہار کرتے ہیں، یہ ساری رہنمائی اور یہ ساری تحریک انہیں ان کے گھروں سے ملتی ہے۔ جب مائیں ایسی ہوں گی تو بچے یقیناً حسان منڈی بہاؤالدین کا ایوارڈ جو ہے وہ ضرور جیتیں گے۔ تو ناظرین گرامی، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ محاسن نعت میں مرزا حسن بلال، سید فیض الحسن قاسمی اور ہمارے آج کے ذی وقار مہمانان گرامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے سانسوں میں وسعت بخشی تو انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔